Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज ड्रामा कप में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत अरसे से उनके ड्रामे देखती रहती हूँ और आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में और मुझे उनसे गपशप का मौका मिलेगा। प्रेम गली आप सबको मालूम होगा, मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है। सो प्रेम गली में हंसने हंसाने में एक कैरेक्टर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और वो है नानी। जी, मैं बात कर रही हूँ शमीम हिलाली की। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं शमीम हिलाली। अस्सलाम वालेकुम शमीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राबिया, अल्लाह का तबीयत बेहतर है आपकी? बहुत बेहतर है, शुक्र है। क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, यू वर नॉट फीलिंग वेल। That's right. सो आई एम सो हैप्पी टू नो कि अब यू फीलिंग बेटर। बेटर, यस। आई सफ़र फ्रॉम एस्थमा, तो वो पीरियडिकली एक्चुअली जब ऑनसेट ऑफ विंटर होता है, जब मौसम बदलता है तो यूजुअली नज़ला वज़ला जब होता है तो इट डजंट स्टे एट अ नज़ला, फिर वो बढ़ता जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फिर एस्थमा होता है, तो वो अब चलती रहती है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो मैंने बोलना है कि मैं इतनी इम्प्रेस हूँ माशाल्लाह से। इनकी स्किन इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है और मैं मेकअप थोप के बैठी हुई हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्शियस। और क्या राज है, व्हाट्स योर स्किन रूटीन, क्या है, आप क्या करती हैं? हमें कुछ मशवरे दें भाई। कोई ऐसी रूटीन नहीं है, जस्ट टू कीप इट क्लीन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आई नॉट, I won't say I never wear makeup. I very rarely wear makeup unless if I'm going out sometimes in the evening, then I will put on. Otherwise, but I make sure that it's always moisturized. Okay. And it's always clean at night. When I go to bed, I always, even if I've had no makeup on, I will cleanse it and put a night cream and that's it. ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली कि जिस दिन मैंने मेकअप नहीं यूज़ किया और मैं नहीं करती, मतलब आई डोंट क्लेंज इट दैट वे, बट आपने ये टिप बताई है कि मेकअप और नो मेकअप रात को। सो यू यूज सम स्पेशल क्लेंजर क्या? Am I allowed to say a label? L'Oreal के जो हैं, I mean कोई देसी नुस्खा, देसी टोटका जो आप करती हो, जो आपने अपने बड़ों बूढ़ों से सुना हो और फिर इस्तेमाल किया हो? एक ज़माने में ट्राई तो बहुत कुछ किया, ये बेसन लगा लो और फलां कर लो, लेकिन बाकायदगी से कोई किया नहीं। कोई नहीं किया। ये बताएं, प्रेम गली तक कहाँ का सफ़र कैसा था? कैसे पहुंची प्रेम गली आप तक? ये कहानी सुननी है मुझे। फ़ायज़ा इफ्तिखार का नाम ही काफ़ी था, आपने कहा। फ़ायज़ा का नाम भी काफ़ी था। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा फिर आपने? नहीं, मैं हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ती। अच्छा, ओके। मैं कोई काम एक्सेप्ट ही नहीं करती स्क्रिप्ट पढ़े बगैर। अच्छा। तो जब मुझे कासिम ने भेजी, उसने मुझे कहा, वी हैड नॉट वर्क टुगेदर, मैंने कासिम के साथ पहले काम नहीं किया था, तो उन्होंने जब मुझे भेजी तो मैंने तो 1-2 एपिसोड पढ़े। मैं तो उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तो बहुत ही मज़े की है भाई, सेंड मी मोर, आई वांट टू नो। तो आई लाइक्ड इट सो मच एंड वी हैड अ कपल ऑफ meetings and kind of discussed the characters and things, and I was just completely in love with everything. क्योंकि देखें, it's not only the story, उसमें जो इतने पॉजिटिव मैसेजेस हैं और इतने अनलाइकली लोगों से पॉजिटिव मैसेजेस हैं ना, और जो कि वो दे डोंट साउंड लाइक समबडी कोई एक सर्मन दे रहा है, नहीं, वो एक उनके कैरेक्टर से ही निकलती हैं बातें, एंड इन अ वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल, that doesn't sound like a sermon. It's a very good play. And something that, it projects very positive images, not only of women but of societies and how we need to live एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करके, और एक वो जो मोहल्ला जो उन्होंने दिखाया है, वो उसको एक वाइडर उस पे भी, कैनवस पे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ कम्युनिटी, एज अ कॉमेडी अमंग पार्ट ऑफ द कॉमेडी ऑफ नेशंस एज वेल, हाउ यू कोएग्जिस्ट विद अदर पीपल, विद अदर। तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो दिमाग में उसी वक्त कुछ होना शुरू किया था कि अच्छा मैं ऐसे ड्रेसअप होंगी, मैं ऐसे बात करूँगी, मैं ये करूँगी, या कासिम और फ़ायज़ा के साथ कोई मीटिंग पे आप लोगों ने कैरेक्टर को डेवलप किया, कैसे किया था ये? मैंने फ़ायज़ा की तो मेरे साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी बिफोर वी डिड द प्ले। फ़ायज़ा की मेरी बात ही हुई है, आई थिंक प्ले के दौरान कोई ये एपिसोड हम लोग कर रहे थे तो उन्होंने उसकी कोई देखी, रशेस तो नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, क्लिप्स देखी, तो उनको बहुत पसंद आया, तो उनसे बात हुई थी, कॉल किया। हाँ, लेकिन ये कि कासिम के साथ
ڈسکشنز ہوتی تھیں کہ یہ کیسے, اور کپڑوں کا آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ شی ول ویئر دس کائنڈ آف اے ساڑی اینڈ شی ول اور وہ ساڑیاں جو مجھے, آئی ایم اے ساڑی ویئرر, تو میرے پاس ہیں کافی ساڑیاں, لیکن جس طرح کی مجھے چاہیے تھی ویسی بہت کم تھیں. تو میں نے پھر اپنی 1-2 دوستیں جو میری ساڑی ویئررز ہیں ان سے جا کے مانگی. تو وہ جب چلنے لگا پلے تو میری دوست ایک ہیں شبو, جن سے میں نے لی تھی, کہنے لگی میں اس شرط پہ دے رہی ہوں کہ تم کریڈٹس پہ میرا نام دو گی کہ وارڈروب. میں نے کہا وہ شبو وہ تو میں نہیں کر سکتی, اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. کہنے لگی جو میں نے اس دن تمہارا دیکھا ہر سین میں تم نے میری ساڑی پہنی ہوئی تھی, تو کیوں نہیں تم کہتے. میں اسی بات کا ویٹ کر رہی تھی, شکر پیسے نہیں مانگے انہوں نے کہ مجھے کمیشن چاہیے اس کا, ٹریٹ تو دیو. بہت پرانی دوست یہ بھی نہیں بولا کہ لنچ ونچ ابھی تک واپس نہیں کی ان کی ساڑی. ایک کی دوست کی تو میں نے دے دی, دھو دھلا کے اس کو کلف لگا کے اور اس کے ساتھ, کیونکہ جو ان کا کیریکٹر ہے نا راحت کا, راحت صحیح نام لے رہی ہیں, جی راحت, تو وہ بڑا لائک وہ ساڑی پہنتی ہیں, ویری سمپل, انہوں نے بال باندھے ہوتے ہیں, لیکن میں نے نوٹ کیا وہ کبھی جویلری کے بغیر نہیں ہوتی ہے. نہیں, وہی ایک ہی مطلب وہی چیز, وہ سارے تھرو آؤٹ دا سیریل انہوں نے وہی چیزیں پہنی ہوئی ہیں. ایک گلے میں بڑا سا وہ تعویذ سا نما ہے, اور ایک کانوں میں بھی کبھی کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا, کانوں میں ہمیشہ وہی چھوٹے سے جھمکے تھے, اور چوڑیاں بھی یہی تھیں جو میں سارا وقت پہنے رکھتی ہوں, اور انگوٹھی یہ بھی ایک تھی, یہ نہیں تھی, گھڑی نہیں تھی ظاہر ہے, بٹ آئی وور دا سیم تھنگس تھرو آؤٹ آلویز. تو یہ ساڑی کا پہلے سے فائزہ نہیں بولا ہوا تھا یا آپ نے بولا کہ میں اس کو ساڑی پہنا؟ اچھا, اوکے. میں نے جب اسکرپٹ پڑھی تو میں نے جب اپنے ذہن میں وہ کیریکٹر کریٹ کیا تو اسی وقت میں نے کہا کہ اس کو اگر یہ ایک, کیونکہ ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے آوے جاوے استعمال کیا, تو میں نے کہا اچھا اسی کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں, اس کو اور لاتے ہیں, ایسی زبان جو ہے اس کو اور انٹروڈیوس کرتے ہیں ڈائلاگ میں, اور اس کو کیریکٹر بھی ویسا ہی بنائیں جو کہ کسی زمانے میں جہاں سے بھی وہ آئیں ہندوستان سے, وہاں ایسا ہی بول اس علاقے. اچھا مجھے کہنے لگے اچھا یہ پوربی ہے تو یہ فلان ہے, تو میں نے کہا بھیا مجھے نہیں پتا کہاں کی ہے, مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ اس طرح کی ایسی بولی جاتی تھوڑی بہت. اچھا بیفور وی اسٹارٹیڈ ایک دفعہ کچھ آیا اخبار میں, کوئی ایک تصویر آئی کہ بہار میں کہیں تھا کوئی ایک انسیڈنٹ جہاں سڑک پہ کسی کو مارا تھا یا کیا کیا تھا, تو لوگ جمع ہوئے تھے اینڈ اٹ واز اے کلر پکچر, اور اس میں بہت ساری عورتیں بھی جمع ہوئی تھیں اور وہ دیکھ رہی تھیں جو بندہ نیچے گرا ہوا تھا سڑک کے اوپر, اینڈ ان سب نے عورتوں نے ویسی الٹی ساڑی باندھی ہوئی تھی. تو میں نے وہ کاٹ اس کی کلپ میں نے بھیجی قاسم کو, میں نے کہا دیکھو یہ اس علاقے میں ہے اور سب نے عورتوں نے ویسی الٹی ساڑی باندھی ہوئی ہے, تو ہم نے جو چوز کیا کہ چھوٹے بازو والا بلاؤز اور اونچا بلاؤز کرتی نما, اور ایسے یہ صحیح ہے, اور یہ ہمارا سٹائل بھی صحیح ہے. کیونکہ جب پہلے دن جب کیا تو وہ ہماری ایک میک اپ آرٹسٹ تھی, میں نے کہا دیکھو یہ میں نے خود کبھی نہیں باندھی ساڑی, تو مجھے پتہ نہیں یہ کیسے کرتے, مجھے لیکن پتہ ہے کہ یہ پلو اس طرف سے آتا ہے اور سامنے بھی ہوتا ہے اور یہاں ٹک ان ہوا ہوتا ہے. تو پھر ہم دونوں نے مل کے, اس نے کہا نہیں اس کو ایسا ڈھیلا کر دو, اس کو کھول دو, اس کو لمبا کر دو. وہ کر کے ایک دفعہ ہم نے جب سیٹ کر لیا, وہ سائرہ تھیں بڑی اچھی میک اپ آرٹسٹ, تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ کیسے اس کو کرنا ہے, بس پھر وہی چلا. اچھا, تو ہم ابھی بات کرتے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جب ایک دفعہ ایکٹنگ کا ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر آپ نے اردو پراپر سیکھی, مطلب اردو کو تھوڑا سا یعنی ایز اے ینگ وومن. جی میں ہوا یوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ٹی وی پہ کچھ کام کیا, جو کہ ایک 1964 میں جب پہلا ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان میں, تو تب میں 64 میں کہاں تھی, کنیڈ میں تھی. تو انہوں نے ایک یونیورسٹی میگزین کے نام سے ایک پروگرام شروع کی. اس زمانے میں تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ٹی وی چند گھنٹوں کے لیے چلتا تھا روز, فرام 5 o'clock in the evening till 10 o'clock at night. ون چینل PTV 5 گھنٹے چلتا تھا. تو وہ ڈرامے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ کوئی ہوتا تھا, ایک ڈرامہ, تو سب لوگ دیکھا کرتے تھے, سب دیکھتے تھے. چھوٹے موٹے آدھے گھنٹے کا 15-20 منٹ کا چھوٹا کبھی شارٹ پلے ہو جاتا تھا, لیکن جو مین پلیز ہوتے تھے وہ صرف ہفتے میں ایک ہوتا تھا, یا میکسیمم 2 ہونے لگے تھے بعد میں. تو یونیورسٹی میگزین کے لیے جب میں گئی تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ کالج میں کیا ہو رہا ہے, کون سے پلیز ہو رہے ہیں, ڈبیٹس کس کالج کس اگینسٹ ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو جو کیونکہ نیا نیا شروع ہوا تھا, دے ور لوکنگ فار پیپل ٹو کم اینڈ ورک, تو انہوں نے کہا آپ آئیں ڈرامے کریں. تو میں نے کہا نہیں کہ میری اردو تو
اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اردو میں نہ میں اتنا اچھا پڑھ سکتی ہوں نہ میں بول سکتی ہوں صاف. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اردو سکھا دیں گے, آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ آئیں ٹی وی. سو دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اسمال پلیز, اینڈ اس میں واقعی آئی نیڈیڈ ٹو بی انسٹرکٹیڈ کہ یہ اس طرح اس کا تلفظ ایسا ہونا چاہیے اور اس کو ایسے کہتے ہیں اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو بس اسی طرح سو وہ جو ڈراموں میں بولتے ہیں وہ پہ بھی آسان اردو ہوتی ہے, لیکن جو پریم گلی میں آپ کے ڈائلاگز ہیں سب سے ہیوی اور مشکل اردو کے ڈائلاگز آپ کے ہی حصے میں, اور اس میں جو انہوں نے فائزہ نے کچھ الفاظ ایسے ڈالے ہیں جو اتنے مشکل تھے اور وہ اس کو تیزی سے بولنے تھے جیسے وہ ایک روانی سے, جو کہ جیسے کوئی بہت جو انسان ہمیشہ ایسی زبان بولتا ہو اس کے لیے آسانی سے وہ اور وہ رول ہی نہ ہو میری زبان. اتنی دفعہ ٹیکس ہوتی تھی ایسے سوری نہیں ہو رہا, اچھا کیسے کہنا ہے یہ کیا چیز ہے. میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ کس طرح آپ نے کیا, بیکاز جب میں پڑھ رہی تھی تو اور پھر ہماری بات بھی ہوئی تو آپ نے جو یہ سب باتیں بتائیں تو میں جاننا چاہتی تھی کتنا مشکل تھا, کتنے ورڈز آپ کو اردو کے وہ کتنے الفاظ پہلے ہی آتے تھے, جیسے جیولری کے جو نام لیے آپ نے, کرن پھول, اور کرن پھول تو آئی نیو, حالانکہ I mispronounced it, but کرن پھول I was aware of. وہ چوہے دندیاں مجھے نہیں پتا تھا, بلکہ صبا نے کہا, اور وہ ایک کچھ اس وقت تھا بھی کوئی چیز اس نے بتائی بھی, اس نے کہا یہ جو چیز ہوتی ہے جس کا یہ جو ایسے چونچیں نکلی بھی ہوتی ہیں وہ چوہے کی دانت کی طرح ہوتی ہے, اسی لیے اس کو چوہے دندیاں کہتے ہیں. تو وہ پھر آپ پریکٹس کیا خوب یاد کرتی تھیں, کیا کرتی تھیں, ان کے مطلب جا کے چیک کیا آپ نے کہ نہیں وہ تو مطلب تو پتہ ہی ہوتا تھا کیا ہے, لیکن یہ ایک گفتگو کا انداز جو تھا اس سے میں بالکل نہ واقف تھی. لیکن ہمیں بالکل نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کیمرے میں تو فراوانی سے, ڈرامے میں تو فراوانی سے آتا ہے. وہ تو قاسم کا کمال ہے کہ وہ بیچارہ پیشنٹلی صبر کے ساتھ وہ مجھے کہتا تھا نہیں آپ ایسے نہیں ایسے, اچھا پلیز ایک دفعہ اور پلیز, صحیح نہیں ہوا. سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا چیز تھی اس رول میں, راحت کے رول میں؟ آئی تھنک لینگویج ہی سب سے زیادہ چیلنجنگ, ہاں, ٹو مینٹین دیٹ. ایک کیونکہ کئی دفعہ تو فائزہ نے یوں کرتی تھیں کہ کئی دفعہ بالکل اچھی مطلب وہی جون سی زبان ہے وہ لکھ دیتی تھیں, کئی دفعہ وہ لمبے کافی سارے ڈائلاگز ہوتے تھے جس میں بہت اچھی صاف ستھری اردو ہوتی تھی. تو بلکہ میں نے کہا کہ قاسم سے میں نے کہا بھائی یہ تو اس کو بدلنا پڑے گا کیونکہ اس میں تو بہت اچھی اردو بول رہی ہیں جو کہ نانی ایسی نہیں بول رہی ہوتی تھی, وہ تو بہت اس میں ڈالتی تھیں اپنے انداز سے. تو پھر اس کو پھر ہم بریک اپ کر کے تھوڑا وہ پھر ری انٹروڈیوس کرتے تھے, کچھ ورڈز یا سینٹنس کو تھوڑا سا موڑ دیتے تھے تاکہ وہ اس کو ریفلیکٹ کر جائے. پریم گلی میں بہت سے میسیجز ہیں, ہر ایپیسوڈ از لوڈیڈ ود میسیجز نا. آپ کو سب سے زیادہ کیا میسیج کلک کیا جب آپ پڑھ رہی تھیں یا جب کر بھی رہی تھیں تو آپ سوچا یار آئی آلسو لو سو مینی میسیجز, جو ڈائیورس سے بات ہوئی, گھر داماد پہ بات ہوئی, جہیز پہ بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا کلک کیا؟ مجھے جو بہت پاورفل لگا کہ وہ یہ تین یعنی 2 جنریشن 3 طلاق یافتہ خواتین جو ہیں وہ اتنی مضبوط اور اتنی, حالانکہ بیچاری مسرت اتنی مضبوط نہیں دکھائی تھی لیکن اتنی حالات سے پسی ہوئی رہیں, لیکن پھر بھی ان کا جو ہے ہمت کم نہیں ہوئی, اور پھر بھی دے بیکیم like symbols of strength for the community, not only for their household but for their neighbors and for the community. اور ان سے جو messages آئے of solidarity, of you know کہ good neighborliness کیا ہوتی ہے اور ساتھ کس طرح دینا. ایک دفعہ کیا تھا اس میں کہ کسی نے کہا کہ اچھا چاہے وہاں ہمدردی, اس نے کہا کہ نہیں اب ہمدردی کا وقت نہیں ہے, اس پہ اب جب وہ جل جاتا ہے جہیز, ہاں مرہم لگانے کا وقت ہے سب, لیکن بہت خوبصورتی سے کہا, ایسا نہیں جیسے میں کہہ رہی ہوں. تو وہ اس طرح کے بہت اچھے الفاظ, اٹ واز ویری بیوٹیفلی اسٹیٹڈ. جب آپ اسکرپٹ پڑھ رہی تھیں اور رول بھی جو ہے راحت کا, سو راحت جو ہے نا مجھے چاروں میں سے یا تینوں بڑی جو خواتین ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سین وہی لگتی ہیں, راحت نانی لگتی ہیں مجھے. اور مجھے لگتا ہے نانی بٹر بھی نہیں ہے, جو مسرت اور شیرین ہے وہ تو بڑی بٹر ہیں, تو یہ کیوں ہے؟ نانی کو, یہ نانی بھی ڈائیورس ہے, ان کے سامنے 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں اور نواسی بھی بیٹھی ہے, ان کے اندر بٹرنس. آپ نے یہ کویسچن کیا, یہ خیال آیا آپ کو جب کیریکٹر پڑھ رہی تھیں؟ نہیں, I wonder اس کی سورس کیا تھی, اس کی اسٹرینتھ کی, کہ she stays positive. اور اس کی مطلب اس کی ٹریجڈی کافی
میرے خیال میں ایک کامن بھی تھی اس وقت میں یا ابھی بھی کہ شوہر جو ہے وہ اس نے ایک اور عورت رکھی ہوئی ہے اور ساری زندگی برداشت کیا اور اس کے باوجود ان میں بٹرنس نہیں آئی، بلکہ حالانکہ بس ایک یہ آیا، اس کو خوف یہ تھا کہ وہ جو نواسی ہے اس کی اپنے آپ کو، جو کہ مجھے اتنا ایز اے امپاورمنٹ کا سمبل نہیں لگا کہ وہ کہتی تم اپنے آپ کو بن سنور کے رکھا کرو تاکہ تمہارا میاں جو مرد جو ہوتے ہیں وہ بہت بے وفا ہوتے ہیں اور بہت ان کے بہت جلدی ان کا دل جو ہے وہ دھیان ان کا دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو گھر میں ہی اگر جو ان کی بیوی خوبصورت، تو یہ دس ایمفیسس کے آن گڈ لکس اینڈ بیوٹی، آئی ڈڈ ناٹ agree with that. But you know, that was who she was. And for her to have been a modern woman would have been, you know, not right. لیکن نانی ویسے بڑی مطلب خیالات ان کے بہت پروگریسو ہیں نانی کے، وہ بلکہ شیرین اور مسرت سے زیادہ ان کے ہیں، وہ جویا کے لیے جو اسٹینڈ لیتی ہے وہ شیرین کبھی نہیں کر سکتے، وہ جویا کو سمجھتی بھی زیادہ ہے. اور ایک کہتی ہے کہ تم نے کیا غلطی کی ہے، ایک دوسرے کو پسند ہی کیا ہے. ایگزیکٹلی، وہ تو کیوٹسٹ تھا. دیٹ واز دا بیسٹ سین. کہ پھر وہ جو نانی، وہ مجھے ایپیسوڈ اتنے مزے کی لگی جو وہ ہر رشتہ جب رشتوں والا بنانے والے آ گئے. اور ایک جو تھا وہ جو بتاتی ہے کہ وہ گائنیکالوجسٹ ہے، کہتی اچھا یعنی توبہ استغفار، نامحرم عورتوں کو سارا وقت ٹٹولتا ہو. The whole concept نامحرم عورت کو ٹٹولتا. اور جس طریقے سے بولا آپ نے وہ اتنا اچھا تھا. آئی تھنک وہ اتنے مزے کی ایپیسوڈ تھی اور وہ ڈائریکٹ بھی بہت خوبصورت ہوا اور اس کی ایڈٹ بھی بہت اچھی ہوئی تھی. How was working with وسیم عباس and صبا حمید؟ مجھے اتنا مزہ، ان کی اتنی ایک تو آپ لوگوں کی آپس میں اور ان کی اتنی کیمسٹری زبردست ہے، لگتا ہی نہیں ڈرامہ ہو رہا ہے. ہاں یو نو اصل میں ہمارا ان مردوں کے ساتھ بہت کم انٹریکشن تھا نا، مطلب وہ جس گھر میں شوٹ کرتے تھے تو ہماری شوٹس بالکل الگ الگ ہوتی تھی. آپ کا صبا کے ساتھ زیادہ تھا؟ صبا، مسرت اور صبا اور فائزہ اور جویا کے ساتھ. صبا کے ساتھ کیسا آپ کا ورکنگ؟ بہت اچھا. آگے جویا اور حمزہ کی زندگی میں نانی کا رول کیا ہوگا؟ نانی چیزوں کو تھوڑا سنبھالیں گی یا نانی تھوڑا چیزوں کو بھڑکائیں گی ان کی ازدواجی زندگی میں؟ نہیں دیکھو نا، نانی کا تو کیریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ کسی حال میں تو نہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ وہ جویا اور حمزہ کا جو ہے وہ یہ شادی قائم رہے. تو وہ تو شی از گوئنگ ٹو ورک ٹو انشور دیٹ اٹ اسٹیز دیٹ وے. نانی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کرائی؟ راحت نے دوبارہ کیوں نہیں کرائی شیری کی اور اس کی؟ کیوں کرواتی ہیں؟ کون سی ان کو خوشیاں ملی تھیں ان کو بچیوں کو کہ دوبارہ ان سے کہتی ہیں کہ شادی کرو؟ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ضرورت نہیں تھی ان دونوں کو کرانے کی؟ میرا بٹ دے آر سو بٹر. وہ پھر کس طرح زندگی میں خوش ہوں گی؟ مسرت اب دیکھو مسرت تو اور شیرین کیسے خوش ہوگی؟ I can't tell you what's going to happen in the next episode. صحیح ہے، پھر ہم نہیں پوچھتے. آپ مت پوچھیے، بالکل نہیں. ہم اس ٹائم یہ کہ بیکاز میں اپنا اور آڈینس کا مزہ نہیں کرنا چاہتی. اچھا ہے، چلیں یہ سارے سوالوں کے جواب مجھے آگے ملیں گے. ساروں کے نہیں، کچھ کے تو مل جائیں گے. چلیے میں آپ کے سامنے کچھ نام لیتی ہوں. اچھا، مجھے کچھ ان کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ یا کوئی فن چیز یا کوئی آپ بتائیں جو آپ کو بڑی مزے کی لگی ہے، آپ کے کو ایکٹرز جو پریم گلی میں ہیں آپ کے ساتھ. سہائی کے ساتھ she is a very spontaneous person. اچھا. اور very affectionate. She is also a bit highly strung. تو جس کی وجہ سے you have to میرے ساتھ تو بہت ہی اس نے she gave me a lot of affection and love. لیکن I know that she is very sensitive اور بہت جلدی وہ اس کے دل کو لگ جاتی بات. کوئی ایسے بھی کوئی بغیر سوچے بھی یا بغیر انٹینشنلی بھی کوئی کہہ دے تو اس کو ہو جاتا ہے، فیل کرتی ہیں. سینسٹیو ہے بہت. تو آپ کی اور ان کے اتنے رول سے کبھی ایسا کوئی رول جس میں اسکرپٹ میں کچھ نہیں تھا بٹ آپ لوگوں نے فلو میں کر دی کوئی چیز؟ آئی تھنک کانسٹنٹلی ہوتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ. ہم لوگ اپنی طرف سے یو نو آن دا اسپر آف دا مومنٹ کچھ کر ہی دیتے تھے. چھٹیاں بناتے وقت یا کچھ مارنا یا کچھ ایسے ہوتے تھے انسیڈنٹس کافی سارے. فرحان سعید
اچھا لڑکا ہے ماشاء اللہ سے, از اے لولی پرسن. اچھا اس کے بعد اس کی ایک ہیل پرابیبلی بی کراس ود می, وہ بال اپنے ایسے بنا کے رکھتا تھا, بلکہ ایک بڑی لمبی سی, ایک دفعہ میں گئی تو لیٹا ہوا تھا, تو لمبی ساری کلپ لگی ہوئی ہے لیٹا ہوا. بٹ وہ پف اسی سے آ رہا ہے نا, حمزہ کا اسٹائل اسی سے آ رہا ہے. وہ آئی تھاٹ کوائٹ امیوزنگ. یہ میں نے کبھی کسی کو مرد کو ایسے بالوں میں کلپ لگائے نہیں دیکھا. صبا حمید, شی از اے ویری الوف پرسن. اچھا, کم ہی لوگوں سے انفارمل ہوتی ہے, بٹ شی از اے ویری, شی از کریکٹ ان ہر واٹ ایور شی ڈز, یو نو, کام سے کام رکھنا. اور ہم لوگ تو بہت بیٹھے, بہت گپ شپ کر رہے ہیں. ہاں, میک اپ روم میں یا سیٹ پہ انتظار کر رہے ہیں تو بہت ہنسی مذاق. اور لیکن صبا واز مچ more correct and formal. Okay, اور فائزہ? Faiza is lovely. I love her character. And the way وہ اتنا نیچرلی جاتی ہے نا کہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ اب کب آنسو نکلیں گے. اور قاسم؟ Amazing. اتنی encouragement اس نے دی, اتنا supportive, اتنا understanding, اور باریکیوں میں جانا, اور سنتا ہے بہت دفعہ بات. میں کہوں کہ نہیں قاسم میرے خیال میں وہ ایسا تھا, اور میرے خیال میں وہ اس نے یہ اس وقت اس نے یہ محسوس کیا ہوگا, تو اسی لیے اس کو یہ غصے کے ساتھ یہ کہنا چاہیے. تو کئی دفعہ مان لیتا تھا, کئی دفعہ وہ مجھے کنونس کر لیتا تھا کہ نہیں اس کو غصہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فلاں اس کی بیک سٹوری میں یہ تھا, تو یہ اس وجہ سے یہ اب اس کا یہ ایٹیٹیوڈ صحیح ہے. He was I found him very very. So he has a two-way dialogue اپنے ایکٹرز کے ساتھ, وہ کرتے ہیں, اوپن رہتے ہیں کمیونیکیشن. ہاں بالکل بالکل. اوکے, میں نے سنا آپ سیٹ پہ بڑے کھانے وانے بنوا کے لاتی تھیں اور سب کو فیڈ کرتی تھیں. نہیں غلط ہے. کھانے کو بنوا کے نہیں میں لاتی تھی, میں ایکچولی ہمیشہ سے اپنا لنچ گھر سے لے کے جاتی ہوں. اچھا. اور وہ اتنا تو نہیں ہوتا تھا کہ سبھی کھا لیتے تھے, لیکن سب تھوڑا سا اس میں سے شیئر کر سکتے تھے. اچھا, ہمیں تو نیوز ملی ہے کہ آپ بڑے مزے کی آپ ٹریٹ دیتی تھی سب کو سیٹ پہ. سب سے زیادہ کون شوقین ہوتا تھا کھانے کا؟ قاسم کو کئی دفعہ میں کہتی تھی کہ آ جاؤ کھانا. قاسم الگ سے کچھ دیر سے کھاتا تھا, کچھ آ کے وہ بڑا سارا ناشتہ کر لیتا تھا. پھر ہم لوگ جب 1:30 بجے 2 بجے بریک کرتے تھے تو ہی wasn't always ready to have it. پھر 5-6 بجے, آپا کچھ بچا ہے آپ کا, کچھ ہے, کچھ کھا لو, مجھے آپ کیا لائن تھی آج بتائیں. کہاں 5 بجے کیسے کچھ بچا ہوا. جیسے مجھے یاد ہے یاسر نواز کے ساتھ میں ایک دفعہ کر رہی تھی, تو وہ آتا تھا 12-1 بجے کے, آپا بڑی بھوک لگ رہی, کیا لائیں آپ لنچ کے لیے, کھولیں ابھی کھول دیں, ابھی مجھے دکھائیں. 12 بجے کھانا شروع کر دیتا. سب کو پتا ہوتا تھا کہ اور کسی کے پاس ہونا, وہ آپ کے پاس لنچ ہوگا کیونکہ آپ لے کر آئی, کیونکہ میں لے کر آتی. کون سا سین ایسا تھا جیسے چٹیاں بنانے والا یا وہ الارم کلاک جو بند کرنے والا, کون سا جو آپ کو نیچرلی آ رہا تھا, یو نو, جو لگ رہا تھا کہ زندگی میں قریب ترین چپل ڈھونڈ رہے ہیں؟ یا چپل ڈھونڈنے کے مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. وہ ہمیشہ چپل ڈھونڈ, غلط چپل پہن لی, اور یہ وہ اچھے بڑے نیچرل ہوتے تھے. چٹیاں بنانے والا بھی, حالانکہ میں نے کسی کی اپنی بچی کی بنائی ہوگی کبھی کسی وقت, نہیں بنائی ہوگی کبھی جب بہت چھوٹی تھی, تب تو بناتی ہوں گی. وہ تو عرصہ ہی ہو گیا. نواسی کے بھی بال نہیں اتنے لمبے, پوتیوں کے بھی, پوتی کے بھی نہیں لمبے, سب چھوٹے بال کے. آپ نے کافی نانی اور دادی کے رول بھی کیے ہیں. تھوڑے کروں گی اس عمر میں نانی دادی کا ہی رول کروں گی. میرا مطلب تھا کہ ان ایکچوئل کلوز ٹو ہیں ان رول سے, یا آپ ایکچوئل ایز نانی دادی بہت ڈفرینٹ ہیں, اسٹرکٹ ہیں, بڑی فرینڈلی ہیں, کیسی ہیں آپ؟ نہیں اسٹرکٹ تو نہیں ہوں, نہیں. اسپوائل انڈلجنٹ ہوں میں کہوں گی. ہاں, you've used a better political word for spoiling kids. میں spoil تھوڑی کری ہوں, indulge کر رہی ہوں. What's your favorite character of yours جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ کوئی ایسا ایک کیریکٹر نہیں ہوتا جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا تھا میرا کیریکٹر. لیکن مجھے لگا کہ ایک تلخیاں تھا پلے بی گل کا لکھا ہوا, اس میں جو کیریکٹر تھا بہت خوبصورت تھا. ماں کا خوبصورت ان دا لکھا ہوا بہت اچھا تھا. وہ تھی تو اتنی اچھی عورت نہیں تھی ان دا سینس کہ اس کے
اتنے جو کیریکٹرسٹکس تھے وہ اتنے پازیٹیو نہیں تھے, لیکن بڑا پاورفل کیریکٹر تھا, بہت اچھا لکھا ہوا تھا. دیٹ واز ویری گڈ. دس نانی واز ویری گڈ. ایک وہ بہت انٹرسٹنگ تھا, میری ادھوری محبت کا جو کیریکٹر تھا, دیٹ واز این ویری انیوژل کیریکٹر. اور ایک بہت ہی مزے کا جو تھا, جو کہ ٹوٹل سائیکوٹک مدر تھا, وہ تھا اڑان میں. ہمایوں سعید کی میں ماں بنتی ہوں, میں ڈاکٹر ہوتی ہوں, اور وہ سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے شاید, یا وہ میں سائیکائٹرسٹ ہوتی ہوں اور وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, اور وہ تھرو آؤٹ دا سیریل میں اس کی شادی کرواتی ہوں اور پھر اس کی طلاق دلواتی ہوں سے. اور پھر اینڈ میں جب وہ اس کی ایک آخری تھرڈ فورتھ وائف جو ہوتی ہے, جب وہ اس کو ایکسپوز کرتی ہے اور اس کو کورٹ لے کے جاتی ہے, وہ سب جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ماں کہتی ہے اچھا ویسے دیکھا تھا وہ جو کھڑی ہوئی تھی, وہ جو وہاں کونے میں جو تھی, وہ میرے خیال میں اس سے بات کروں گی ایک اور پانچویں شادی اس کی کرانے میں. تو مطلب ٹوٹلی کریزی کیریکٹر دیٹ واز. سو دیٹ واز ویری انیوژل اینڈ ویری انٹرسٹنگ. اب اس پوائنٹ پہ آ کے جب آپ کو کیریکٹرز آفر ہوتے ہیں تو آپ کا مین کنسرن کیا ہوتا ہے کیریکٹر کو ہاں یا نہ کہنے سے پہلے؟ دیکھیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے پلیز کروں جس میں اسٹیریوٹائپڈ اور کیریکٹرز نہ ہوں. تو میری کوشش یہی ہوتی کہ میں کچھ ویسے کیریکٹرز کروں اور جو کہ کوئی پازیٹیو میسیجز دے سکیں. یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی بری ساس بنتی ہوں, لیکن یوزلی ہماری کہانیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ اینڈ میں کوئی نہ کوئی ایک سپر نیچرل کوئی ایک ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایک دم اس کا کردار بدل جاتا ہے, وہ ریفارم ہو جاتی ہے, معافی مانگ لیتی ہے, سب سے ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بس ایسے ہی کیریکٹرز لکھے جاتے ہیں, یو نو. دیرفور یہ اتنا مزے کا تھا کہ اس میں کوئی ایز سچ نیگیٹیوٹی نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وی ہیو ٹو ہیو پورٹری دا لیوز آف سینٹس آل دا ٹائم, لیکن مطلب دیر آر گڈ پیپل اینڈ گڈ ساسیں گڈ. ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دکھائیں کہ ہو سکتے ہیں اچھی پازیٹیو ریلیشن شپ ساس بہو کی. آئی نو رائولریز ہوتی ہیں, اٹس اے پاور گیم, اینڈ یو نو اسپیشلی ان سوسائٹیز ویئر ویمن ہیو مین آر دا سورس آف پاور. سو فار اے وومن she gains her power from her proximity to the male. تو اس کی وجہ سے وہ یہ اسٹرگل چلتی رہتی ہے. لیکن ویسٹ میں بھی یہ ہے, it's a relationship that is fraught with tension. I know exactly. اس کے تو کوئی I think دنیا چینج ہو سکتی ہے, وہ شاید کبھی نہیں چینج ہوئی ہے. unrealistic to expect کہ اس کو چینج کیا جائے. آپ گاتی بھی ہیں اور ابھی ہم نے سنا بھی آپ کو ایپیسوڈ. ہائے میں نے ابھی قاسم سے کہا, میں نے کہا قاسم وہ اتنا بے سرا تم نے کیوں چلا دیا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بے سرا ہوگا. اس کو سننے میں مجھے وہ پرانے زمانے کا وہ پورا ٹائم یاد ہو کہ جب ایکچولی گاتے تھے لوگ. اب تو آج ہم نے پوسٹ بھی نکالی ہے کہ آج کل تو شادیوں پہ وہ نان اینڈنگ لائن آف کوریوگرافڈ سانگز ہوتا ہے. دیر واز اے ٹائم جیسا اس میں دکھایا ہے کہ وہ ڈھولک پہ بیٹھتے تھے اور پھر سب لوگ مل کے گاتے تھے, اور وہ گانا کتنا آپ نے پرانا ہمیں یاد کرایا ہے. تو ابھی ہمارے لیے گنگنا سکتی ہیں کچھ؟ اب نہیں. But you love, I read somewhere that you love singing. I love singing, and I used to sing. My biggest regret in life is that I never learned to sing. Okay. I wish that I had kept an ustad and, you know, just because your larynx is a muscle like any other, اور آپ اس کو ٹرین کریں اور آپ استعمال نہ کریں تو وہ پھر نہیں کام کرتا. آپ اتنے عرصے سے آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا حصہ ہیں, آپ نے مطلب اوپر نیچے سارے زمانے دیکھے. تب کے اور اب کے ایکٹرز میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے, یا ٹائمز میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ سب سے بڑی بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ میں نے جب جوائن کیا تو جو ایکٹرز جو تھے وہ ڈیڈیکیٹڈ ایکٹرز تھے. دے ور ٹرولی پروفیشنل ایکٹرز, اور ایک سینس آف کمٹمنٹ تھی اپنے کام کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ, اور دل لگا کے کام کرتے تھے.
مطلب لائنوں پہ بہت محنت ہوتی تھی, کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بہت محنت ہوتی تھی, ڈسکشن بہت ہوتی تھی کہ یہ کیسا کردار ہے, یہ کہانی میں کیا رول ہے اس کا, ریہرسلز بھی ہوتی تھیں, اور اس کو باقاعدہ ڈیولپ کیا جاتا تھا. تو اس کو ایک یو یوز ٹو گیو اے شیپ, باڈی اینڈ اے شیپ ٹو دیٹ کیریکٹر, جو کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے کام پہ. آپ کو یہ مسنگ لگتا ہے کمٹمنٹ اور تھوڑا پروفیشنلزم کم لگتا ہے آپ کو آج کل کی جنریشن؟ آج کل کی جنریشن میں آئی تھنک اٹس کم ٹو ایزیلی ٹو دیم, سکسیس ہیز کم ٹو ایزیلی ٹو دیم, اور ان کو لگتا ہے کہ بس اسی طرح بھاگ دوڑ کے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا, لیکن کیریکٹر کریٹ نہیں کرتے. ایک اسٹیریو ٹائپ یا تو لڑکی ہے جو کہ وہ لینئر کیریکٹر جو کہ صرف اس کا ایک ہی پہلو ہے بس کہ وہ خوبصورت لگتی سارا وقت. اور یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی جو آج کل کا میں دیکھتی ہوں, ایک میرے خیال میں انہوں نے ٹھپا لگایا ہوا ہے, ایک جیسے کلونز لگتی ہیں لڑکیاں ساری جو ہیں, سب نے ایک جیسے بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں, سب نے ہر یعنی وہ پلنگ سے سو کر اٹھے گی اور بال ایسے بلو ڈرائی ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی سیلون سے بھی نکل کر آئی ہے. وہ کم آمدنی کے گھر سے دکھائی گئی ہے, لیکن پرفیکٹ نیلز, پرفیکٹ مینیکیور اور نیل پالش کئی دفعہ لگی ہوئی, اور بال اور ایک لٹ, وہ یہ پتہ نہیں کون سا اسٹائل ہے کہ ایک لٹ ضرور دونوں طرف سے ایک لمبی لٹ لٹکنی چاہیے یہاں تک. کیا ہے؟ اور ہر کیریکٹر نے, ہر لڑکی نے وہی 2 لٹیں لٹکائی ہوئی, پیچھے جو مرضی کی کرلز آ رہے ہیں, کیا آ رہے ہیں. اٹس سیڈ, اٹس سو سیڈ. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے, یہ لیک آف کمٹمنٹ اور پروفیشنلزم اس زمانے سے لے کے اب تک ایسا کیا چیز بیچ میں گری کہ یہ اس سچویشن پہ پہنچ گئے ہم؟ کیا ہوا بیچ میں؟ دیکھیے پی ٹی وی کا جو زمانہ تھا اس میں کمرشلزم نہیں تھی, ہاتھ میں تھی نا, منجدار تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھی. دیکھو اس وقت میں کمرشلزم نہیں تھی. آپ جو پی ٹی وی پہ چلتا تھا کام, وہ آپ کو پی ٹی وی کو اس کو کہیں اور سے انکم نہیں ملتی تھی کہ اگر اچھا پلے کیا تو ان کو زیادہ پیسے مل جائیں گے کوئی صابن بنانے والے سے نا, تو وہ معیاری کام کرتے تھے. اب جو یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ڈکٹیٹڈ بائی دا کمپنیز دیٹ پروموٹ دیئر پروڈکٹس, اینڈ دے آر دا ونس ہو ڈیسائڈ, ایویڈنٹلی دے آر دا ونس ہو ڈیسائڈ کہ اس میں ہیروئن کون ہونی چاہیے اور اس میں فلاں کون ہونا چاہیے اور اس ایکٹر کو لائیں اور لک ایسی ہونی چاہیے. اینڈ so it has lost it. ابھی I watched something called A Suitable Boy. اچھا وہ خیر آپ کو پسند آئی؟ بہت. اب اس میں it is a period story, تو ٹھیک ہے انہوں نے وہ پیریڈ سلیکٹ کر لیا. اب وہ پیریڈ سلیکٹ کیا ہے تو یعنی ہر چیز جو ہے وہ فیتھفل ہے اس پیریڈ کے, یہاں تک کہ ان کے دکھائے تھے بازار کے سینز ہیں. اچھا اس میں بھی جو 100-150 بندہ ہوگا اس کا بڑی اس میں بھی ہر بندے کی چپل جس نے پہنی تھی آپ غور سے دیکھتے تو وہ سب ڈیٹیلز بھی جو تھیں وہ فیتھفل تھیں ٹو دا ٹائم. اور جو مین کیریکٹرز تھے وہ جو ان کی بنگالی انہوں نے جو دکھائی تھی اس کے لتا کے بہنوئی اور بھابھی اور اس کا پورا وہ اٹ واز سو ٹرو آف دا کیلکٹا کلچر اینڈ یس. اور اس کی اپنی بھی جو اس کی ماں کا جو کیریکٹر جو تھا وغیرہ اتنے, اس کا اپنا بھی جو کھلیا جب دیکھیں کتنا سمپل تھا, جب وہ شی کیم فرام اے پرفیکٹلی ویل ٹو ڈو ہاؤس ہولڈ, لیکن سمپلسٹی تھی جو کہ ہوتی تھی اس وقت. ہاں تو دے ور ایبل ٹو مینٹین دیٹ. تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ آپ کتنا how faithful you can be to your script and what you, and it's something that it's an entirety. You can't say کہ ایک سین میں انہوں نے بڑا اچھا دکھایا, نہیں, آپ کو پھر وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ. وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. ایک تو خیر ہم پیریڈ کام کرتے ہی نہیں, لیکن پھر بھی جب آپ چلیے 70s کا دکھاتے ہیں, 50s کا 80s کا دکھاتے تو کم از کم, یا آج کا ماڈرن ڈے دکھاؤ تو اس میں کم از کم فیتھفل تو رہو. جو اگر آپ غریب گھرانہ دکھا رہے ہو تو ویسا ہی حلیہ کرو لوگوں کا, گھر کا. کئی دفعہ دکھاتے ہیں کہ غریب ان کو دکھایا لیکن ایک دم ڈرائنگ اندر گھر کے جاتے تو ڈرائنگ روم اتنا بڑا اور صوفے لگے ہوئے ہیں اور ٹی وی لگا ہوا ہے. ارے ابھی تو ہم کو کھانے کو نہیں تھا, اتنا گرینڈ گھر کہاں سے دکھا دیا اندر سے. سو تھنگس ڈونٹ میچ, دے ڈونٹ بادر ٹو تھنک دس ڈزنٹ میچ ود دا اسٹوری.
جو ان کو لوکیشن مل گئی وہاں جا کے جلدی کھٹاکھٹ شوٹ کر دیا. میں بہت سے آپ کے جو ہمارے جو سینئر ایکٹرز ہیں ان سے میں یہ شکایت سنتی ہوں کہ سیٹس پہ وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے, ایکٹرز کے ایٹیٹیوڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے؟ آپ دیکھتی ہیں, آپ آس پاس فیس کرتی ہیں کبھی کبھی؟ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے دا ینگ ایکٹرز, ان کو دے بیکم very famous very quickly and very often not because of their work but because of promoting a product or the commercials or whatever. They have multiple avenues of earning fame. تو اس کی وجہ سے وہ تھیٹر یا پلیز کو تو وہ اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں, وہ اس میں دل لگا کے کام نہیں کرتے. تو مجھے یہ ڈیڈیکیشن نہیں مجھے نظر آتی. تو مجھے یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں سینئر ایکٹرز بہت سے, پھر وہ انہی پروجیکٹس کا حصہ کیوں بن جاتے ہیں اس چیزوں کو روکنے کے لیے؟ جب کوئی جہاں رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے پھر کیوں جا رہے ہوتے ہیں سیٹس پہ دوبارہ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس سے مطلب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ پھر جن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا, وہ اور وہ ہوتے جائیں گے کہ, یا یہ میری غلط تھنکنگ ہے, ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں, ایسا ہے کہ مجھے میرا یہ اتفاق تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہو سیٹ پہ, یا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ینگ ایکٹرز میں کہ وہ اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتے ہیں یا کچھ ایک اسپیشل سمجھتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس مائی پلیس ٹو ریفارم دیم. اینڈ دیٹس وائی وین آئی ٹیک آن این اسائنمنٹ آئی ایم ویری پرٹیکولر کہ بھائی ڈائریکٹر کون ہے, باقی کاسٹ کیا ہے, رائٹر کون ہے. رائٹر از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور اسکرپٹ دیکھ لیں کہ کیسی ہے, تو اسی سے پتہ اندازہ ہو جاتا ہے. بس تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اور بڑے مزے کی گپ شپ لگی ہماری پریم گلی پہ, اور جنرلی بھی, اور ہمیں کچھ اسکن کی بھی روٹین کی بھی کچھ باتیں پتہ چل گئیں. بٹ بڑا مزہ آ رہا ہے نانی کو دیکھ کے, اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ان کا جرنی حمزہ اور جویا کے ساتھ آگے کیسا ہوگا. ایکچولی میری میموری اب ایسی ہو گئی ہے کہ میں بھی بھول گئی ہوں کہ آگے جا کے کیا کیا کام ہوگا. چلو اب تو میں چاہتی بھی تو ہمیں آگے ڈرامے کا کچھ نہیں پتا چل رہا تھا, سو ڈرامہ ٹیم اینڈ آپ لوگ سب بچ گئے اسی بہانے. بٹ نہیں, ہم ویسے بھی نہیں پوچھتے کیونکہ وہ پھر اسپوائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل, وہ مزہ تو تبھی آ رہا ہے نا جب ہم چیزوں کو دیکھیں, پھر ہم حیران ہوں, پھر ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. بالکل صحیح. سو اس میں دیٹس واٹ کیپس این آڈینس ہوکڈ آن ٹو اٹ. لیکن یو ڈونٹ نیڈ کیا کہتے ہیں پلوئز to get viewers to watch this, کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے ہر ایپیسوڈ میں کہ وہ ایک رنج ہوتا ہے ایک دم کہ جب پتہ چلتا ہے اوہ ختم ہو گیا اور اب ایک ہفتے تک نہیں اگلا نظر آئے گا. میرا تو منڈے کو میں بڑی خوش ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں آج آفس میں جتنی بھی تھکن ہو, جو بھی چیز اوپر نیچے ہو, رات کو میں نے اپنا لاسٹ میں رکھا ہے کہ سونے سے پہلے میں نے پریم گلی دیکھنا تھا کہ میں مسکراتی ہوئی اپنے دن کا اختتام کروں. یہ بتائیے کہ آپ سارے پلیز دیکھتی ہیں؟ آلموسٹ. ریئلی؟ ادر دین دا ونس وہ جو ہفتے میں 4 دفعہ آتے ہیں نا, وہ مجھ سے نہیں ہوتا. میں نے کوشش کی ہے, لیکن ایک تو سوری ٹو سے ان کی اسٹوری بھی کوئی پاورفل نہیں ہے جس کو میں بولوں اچھا میں اس پہ اتنا ٹائم لگاؤں, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو, کیونکہ ویسے ہی 2-3 ڈرامے تو روز کے ہوتے ہی ہیں. سو بلکہ مجھ سے کسی نے پوچھا بھی کہ آپ اتنی چیزیں کیسے دیکھتی ہیں, تو میں نے کہا بھائی دس از پارٹ آف دا جاب. سو یہ بٹ دیٹ مینس دیٹ یو واچ اٹ آفٹر ورک. یس, I watch it after work. So even when you go home, you're still working. Yeah. آن لائن تو بس یہی ہے, اور ڈرامہ ریویوز کا تو یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا شعور بدل رہا ہے؟ اٹس اے لانگ پروسیس اینڈ اٹس اے لانگ وے, بٹ آئی سی کہ جو ریویورز ہیں نا, اور آڈینس بھی اب تھوڑا بولنا, ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا. سو دیر 2 types آف آڈینسز, دوز ہو واچ ٹی وی اینڈ دوز ہو واچ دیز تھنگز آن یوٹیوب. جو یوٹیوب کی آڈینس ہے نا, وہاں مجھے پھر بھی امید لگتی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈرامہ جو شاید ٹی وی پہ اتنا نہیں چل رہا ہو, لیکن وہ یوٹیوب کی اس کی ویورشپ بہت زبردست ہوگی. اچھا. تو وہ مے بی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, زیادہ شعور والی ہے, اور یہاں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ماسز پہ ٹی وی پہ جا رہا ہے. تو یس, اٹس اے لانگ پروسیس. ہم جیسے لوگ لگے رہیں, جو اور بھی 2-3 یا 4-5 ریویورز ہیں وہ بولتے رہیں, تو ایونچولی چیزیں چینج ہوں گی. امید پہ دنیا قائم ہے. وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ. لائک فیو ڈراماز وی آر ناٹ ریویوئنگ دیم,
اور وہ because of the content, because of the content. اچھا. Yeah, I feel کہ مطلب time to move on نا. ہاں اچھا, I watch a lot of Turkish and Korean dramas also, اور میں ان کا بہت ریفرنس دیتی ہوں. تو اگر دنیا میں اور جگہ اچھی چیز بن رہی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں بنا سکتے. اور جب ہم بناتے تھے, ابھی تنہائیاں بھی واچڈ, ابھی ہم نے اس کو دوبارہ کیا, اینڈ جیسے شگبی واز اے گریٹ پلے, یو نو, دام واز اے گریٹ. سو وی ٹاک اباؤٹ دیز کہ جب یہ ہوتا تھا تو اب کیوں نہیں ہوتا ہے یہ. سو اٹس وہ, ایز یو سیڈ, کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے. اینڈ آلسو وہی تھاٹ پروسیس کہ نہیں, آڈینس کو یہ دیکھنا ہے تو بکتا ہی ہے. میں کہتی ہوں اگر آپ آڈینس کو نہیں, بٹ میں کہتی ہوں آپ آڈینس کو دکھائیں گے نہیں اور سلولی ان کا ٹیسٹ چینج نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا. دس از مائی بلیو اینڈ آئی کوڈ بی رانگ. یو ایس میں دیو چینجڈ سو مینی کانسیپٹس اونلی تھرو دیئر ڈراما. ان کے جو سٹ کامز اور ڈرامے آتے تھے اس میں ایک انڈین کیریکٹر ضرور ہوتا ہے, ایک کلرڈ پرسن ضرور ہوتا ہے. سو ہاؤ ڈڈ دے ڈو اٹ؟ دے ڈڈ اٹ اوور ٹائم. مطلب یو نو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے, تو ہم بھی کوشش تو کریں. اگر ہم دیں گے نہیں, ہم انہی 4 تھیمز پہ چلتے ہیں تو پھر کیسے چیزیں چلیں گی آگے. تو بس یہ سوچ ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جی, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا, بڑا مزہ آیا گپ شپ لگانے کا. اینڈ دیکھتے ہیں آگے پریم گلی میں ہمیں کتنا آپ ہنساتی ہیں, رلاتی ہیں. فائزہ کا یہ بھائی, فائزہ کا مجھے پتہ ہے, چلتے چلتے نا وہ ایسا جھٹکا دیں گی کہ انسان کہتا ہے نہیں پلیز, اینڈ خوشی کے رو رہے ہوتے ہیں. آنگن میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آنگن از ون آف مائی فیوریٹ ڈراماز آف ہرز. سو آئی ایم ویٹنگ کہ پریم گلی ابھی ہمیں کس گلی کس موڑ پہ لے کے جائے گی وہ گلی. جی تھینک یو رابعہ. میں نے بھی مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے آپ کے ساتھ یہ گپ شپ کرنا. اور واقعی جو میرا خیال تھا کہ بہت فارمل سا انٹرویو ہوگا, ویسا نہیں تھا. میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ انفارمل, اور مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو گیسٹ ہیں ان کی ایک مطلب انر سیلف, تھوڑی سی ڈفرینٹ سیلف دکھائی جائے, یو نو. نہیں, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ اتنی محنت کر رہی ہیں اس سیریل کو لوگوں تک پہنچانے کے, یا لوگوں میں ایک انٹرسٹ, ایون ایٹ دس لیٹ اسٹیج ایک انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کرنا. کیونکہ یہ واقعی ایک ایسا سیریل ہے کہ دیکھنے سے کام رکھتا ہے, کیا کہتے ہیں, دیکھنے سے کام رکھتا ہے, دیکھنے کے قابل نہیں, دیکھنا ڈیزرو کرتا ہے, دیکھنا ڈیزرو کرتا ہے. Absolutely, that's what I would say. It should be watched. It should be watched because it says many things that need to be said, and shows characters that are positive, and shows women in, you know, کئی دفعہ ہمارا یہ concept ہوتا ہے کہ strong women, but it's not just strong women. It's nice when you also show women who still have their humanity, they're still mothers, and they're still, you know, sisters, and that bond of women is very important as well. And I think that's what Prem Gali has done, and it has shown how even in difficult circumstances, you know, women can survive and be leaders in their small societies. And so it was a very, very enjoyable experience to do Prem Gali, and I'm very privileged and very happy to have been a part of it. Thank you.